یہ تو ہو گیا نا مفہوم، لیکن اس پر بھی سبحان اللہ، اس جملوں پر بھی انعام ہے، اور اس کو پڑھنا سنت مصطفیٰ ہے، سنت قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور فرمایا ساڑھا فرمان ساڑھا رستہ ہے، ساڑھا رستہ ہے، ساڑھے رستے سے چلو گے قدم قدم پہ کامیابی پاؤ گے، ساڑھے رستے پہ چلو گے عزت پاؤ گے، ساڑھے رستے پہ چلو گے ٹھوکر نہیں کھاؤ گے، ساڑھے رستے پہ چلو گے ولایت پاؤ گے، قرب پاؤ گے، رحمت پاؤ گے، شفاعت پاؤ گے، حوض کوثر سے جام پاؤ گے، جنت میں حضور کا قرب پاؤ گے۔ یہ جملہ صلو علیہ وآلہ، یہ جملہ بھی حضور نے فرمایا ہے جی۔ آگے جا کر میں آپ کو پھر اس کی وضاحت کروں اور میرے نام پڑھتے ہیں صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے اپنا بنا لیا، جسے اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، سبحان اللہ۔ کچھ کام اللہ کرتے ہیں ہم کر نہیں سکتے، کچھ کام ہے ہم کرتے ہیں اللہ ہم سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ بارش برسانا اللہ کا کام ہے، بارش دینا اللہ کا کام ہے، بادلوں کو بھیجنا، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنا، لوح بنانا، قلم بنانا، کرسی بنانا، جنت بنانا، حوریں بنانا، بلال کو عطا فرمانا، سبحان اللہ، اللہ کا کام ہے، نبی بنانا، ولی بنانا، رسول بنانا، معجزے دینا، کتابیں اتارنا، قرآن دینا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ سورج کو چمک اللہ نے دی ہے، یعنی ستاروں کی کہکشاں اللہ کے نام سے ہے، چاند کی چمک اسی کے نام سے ہے، پانی کا چلانا، صحت دینا، ایمان کی دولت دینا، اور خدا کے گھر میں وضو کر کے پاک صاف کر کے خدا کے گھر میں بھیجنا تیرے میرا کام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے رب کا کام ہے۔ بیٹا دے دو
बेटी देना, वली बनाना, आलिम बनाना, कारी बनाना, हाफिज बनाना, यानी सब ये उसके काम है, वो करता है। और कुछ वो काम है अल्लाह पाक है हमें हुक्म दिया। नमाज तुम पढ़ो, आप नहीं पढ़ता। ज़कात के तरफ तुम दो, आप नहीं देता। ठीक है ना जी? इसी तरह दुनिया के काम जो है, अल्लाह ने रिस्क कमाओ, ये हमारा काम है। यानी कुछ काम हमारे जिम्मे है, कुछ काम हमारे अल्लाह के जिम्मे है। वो ज़ात और सिफात में वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। एक काम है, एक काम है, एक अमल है, वो 16 अमल है, वो अपने कुरान में नाज़िल करके फरमाया। एक काम है, मेरे काम जुदा, तुम्हारे काम जुदा। तुम बंदे हो, मैं खालिक हूँ, तुम मेरे से मिल नहीं सकते। आओ एक काम मिलना जाए, आओ मिलना जाए। अल्लाह पाक के हक़ में जेड़ा तू आप करते हैं, कोई मुबारक ही काम होगा, कोई अल्लाह ही होगा। आओ सारे आओ, रल के आओ, मिल के आओ, आओ मेरे वाले वो कौन से काम है? तू सारे नाल हो गए, सारे रले रल गए हैं। अल्लाह फरमाता है मैं अकेला भी नहीं हूँ, अरबों खरबों फरिश्ते भी मेरे साथ हैं। हर बड़ी गौश कुतुब अब्दाल मेरे साथ है। वो मेरे नबी के गुलामों, आओ मेरे साथ चलो, मिल जाओ। अगर मिल गए ना तुम तो फिर यारी लगेगी पक्की। अल्लाह के साथ जो उस काम में शरीक हो गया तो फिर यारी लगेगी पक्की। फिर रहमत का नज़ूल करूंगा, ला तादाद जो आएगा साढ़े नाल मिल के वो वजीफा पढ़ेगा, वो सगीरा भी माफ करेगा, कबीरा भी माफ करेगा। वो अल्लाह पाक हमें बता तो सही, वो कौन सा अमल है जिसमें तू भी शरीक, हम भी शरीक। फरमाया वो मेरा सोना नबी है, उनसे तो दरूद है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी का दरूद है। फरमाया मैं आप अरशद बैठ पढ़ता है, मैं पढ़ता है, मेरा जिब्रील भी पढ़ता है, मिकाईल भी पढ़ता है, इस्माईल, मिकाईल, इसराफील भी पढ़ता है और इज़राइल भी पढ़ता है। ज़मीन व आसमान के सारे फरिश्ते पढ़ते हैं। कुछ फरिश्ते आते हैं सुबह, फिर जिंदगी में फिर उनको मौका नहीं मिलता, जिंदगी में एक दफा आते हैं और फिर शाम को चले जाते हैं। फिर उनकी बारी हुजूर के मदीने में नहीं आती, फिर और आते हैं। इतने फरिश्ते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनका और कोई वजीफा नहीं होता। और चुपके मैं पढ़ रहा हूँ तो फरिश्ते मेरे नबी के रोजे में पढ़ रहे हैं। ओ मेरे नबी के गुलामों, आओ पहले तो मेरे हुजूर के मदीने में पढ़ो। समझो करो भाई, समझो करो, मेरे हुजूर के मदीने में पढ़ो। अगर नहीं पढ़ सकते, नहीं आ सके, मजबूरी है तो घर बैठ के पढ़ लो, इनमें सब लोग मेरे नाम पढ़ देंगे। है नी? पढ़ो। फरिश्ते आए, बारी देर बुला लगे, तुम पढ़ो, तुम्हारी बारी हम बार बार लगाऊंगा, अगर ज्यादा रखूंगा। है नी? तो मेरे प्यारे में इसलिए उलमा, मुहद्दिसीन और औलिया किराम की बड़ी जमात ने लिखा कि हो सकता है नमाज रद्द हो जाए, हो सकता है हज कबूल ना हो सकता है रोजे कबूल ना हो, उसकी मर्जी है। हो सकता है वो पूरे कबूल ना करे, हो सकता है तहज्जुद कबूल ना करे, हो सकता है नेकियां कबूल ना करे, लेकिन उलमा किराम ने फरमाया अल्लाह ने जो हुक्म दिया तुम करो, मैं करता हूँ। सारी नेकियां रद्द हो सकती है पर मुस्तफा का दरूद कभी रद्द वो काम न करे जिसमें 100% कामयाबी, वो काम न करे, वो काम न करे जो 100% कबूल ही कबूल है। तो मेरे नबी का दरूद है। सुभान अल्लाह। अच्छा, हज का वक्त मुकर्रर है, उम्रे की जगह मुकर्रर है, खाने काबे के अलावा कहीं उम्रा नहीं होता, नमाज का वक्त मुकर्रर है कि
زندگی کا وقت بھی مقرر ہے, قیامت کا وقت بھی مقرر ہے, ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے. فرمایا میرے نبی کا درود اتنا محبوب ہے, اس کا میں نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا. اور تہجد میں پڑھ, صبح میں پڑھ, شام میں پڑھ, حضر میں پڑھ, سفر میں پڑھ, بیٹھ کے پڑھ, جو ہے بیٹھ کے پڑھ, اٹھ کے پڑھ, چلتا پڑھ, سوتا پڑھ, جاگتا پڑھ, لیٹے پڑھ, جہاں مرضی پڑھ. میں اس کا وقت مقرر نہیں کیا. اذان سے پہلے پڑھ, اذان کے بعد پڑھ, تکبیر سے پہلے پڑھ, تکبیر کے بعد پڑھ, دعا سے پہلے پڑھ, دعا کے بعد پڑھ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. یہ انسان جب دعائیں مانگتا ہے تو یہ زمین آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے, لٹکی رہتی ہے. جب بندہ مومن سرکار کا درود پڑھتا ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم درود پڑھ رہے ہیں, یہ نیکی قبول ہے, سبحان اللہ, فوراً قبول کرتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, اگر اپنے اعمال کو بلند کروانا ہے نا تو پھر کثرت سے سارے وظیفے چھڑو, ابھی سے درود پڑھو, دیکھو عزت کیسے ملتی ہے, سرور کیسے ملتا ہے, چہرے پہ نور کیسے ملتا ہے, ہدایت اور رحمت کیسے ملتی ہے, اور غنیمت کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر, یہ اعلیٰ وظیفہ ہے. سرکار فرمایا ایک حدیث میں کہ ایک مرتبہ جو سرکار پر درود پڑھے, سرکار فرمایا اللہ فرماتے ہیں 70 رحمتیں نازل کرتا ہوں, 10 نیکیاں, 10 درجات بلند, 10 گناہ معاف کر دے گا. فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے 1000 نیکی. توجہ ہے, 100 مرتبہ پڑھے کیا مشکل ہے. عاشق کے دل کی ہزاروں, عاشق کے دل 50,000 نہیں ہے. تمہیں عاشق دیکھے نہیں, ہم نے دیکھے, کچھ نہ کچھ دیکھے. ہاں کیا خوش نصیب ہے. شاعر مشرق سے کسی نے پوچھا یار دل کو پورے کیوں نہیں, نہیں آپ تو نہیں پڑے گا, پھر میں نہیں پڑھا جی, میں تیری جھولی میں نیکیاں پڑھی انشاءاللہ یہ تو جائے گا, تیری جھولی رحمت میں بھری ہوئے گی, نیکی کا بھری ہوئے گی. ٹھیک ہے, تم بھی اللہ کا نام بول, میں بھی اللہ کا نام بولا, تو نبی کا ذکر کر, میں بھی نبی کا ذکر کرا, تو بھی نبی کا درود پڑھ, میں بھی نبی کا درود پڑھا. رل کے جب نیکیاں گئی نا, اللہ نے حبیب نے دربار مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. شاعر مشرق کی بات کرتے ہیں. اور بابا جی تھوڑا شعر تے دل دے وچ لگدا ہے, تھوڑا شعر تے زندگی بدلوندا ہے. تھوڑے شعر وچ مزہ اتنا ہے کہ مسلم تو مسلم کافر بھی پڑھتے ہیں. کھیرا کا کر سکا مجھے جلوائے آرش فرق, سبحان ہے آنکھوں کا میرا مدینہ و نجف, محمد سے وفاتوں نے تو رب نے دیکھو واضح مبارک کہ محمد سے وفاتوں نے تو رب دینے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے واضح ختم ہو گئی. اور اس شعر میں کسی نے اعتراض نہیں کیا, انہوں نے کہا حق اور سچ کہا. شاعر مشرق الہامی کیفیت تھی جب اس نے یہ پڑھا تھا, ہے نہیں. کسی نے پوچھا شاعر مشرق علامہ بھی نہیں ہے, فہام بھی نہیں ہے, محدث بھی نہیں ہے, قاری بھی نہیں ہے, کیونکہ مفتی بھی نہیں ہے, محقق بھی نہیں ہے, مفسر بھی نہیں ہے. اے تو یورپ کنٹری میں وقت گزارا ہے, یہ شرط تجھے کیسے مل گیا؟ اپنے تو اپنے غیر بھی تیری تعریف کرنے میں لگے ہوئے ہیں جی. اس نے کہا یہ مقام تم بھی پا سکتے ہو اگر میری بات پہ عمل کر لو, میری بات پہ عمل کر لو. وہ کون سی ہے؟ کہنے لگے اپنی زبان دینا 100 کروڑ مرتبہ سونے نبی کے درود پڑھیا ہے. زبان ہی کھلی ہے, دماغ ہی کھلی ہے,
حضور کا کرم ہوا ہے تو مجھے قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود مقبولیت کی پوری ہے. فرمایا جو اس کو پڑھا دے, میرے درود کو پڑھا دے اور 500 پڑھنے جائے, مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ایک درود پورا کرو. اللہم صلی علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, اللہم صلی علی محمد پورا کرو. یہ درود پڑھو. فرمایا 500 مرتبہ تم یہ درود پڑھو. سرکار نے فرمایا قیامت کے دن تو جب آئے گا نا, میں اپنے نورانی ہاتھوں سے تیرے ساتھ مسافہ کروں. مجھے یہ بتائے جس گنہگار کے ہاتھوں کو میرے نبی کے دست مبارک لگ جائے کامیابی کی روٹی ہے کہ نہیں؟ وہ جنت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ارشاد فرمایا, میرے خواب دیکھا, طویل حدیث ہے, اس میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے. میں نے خواب دیکھا میرا ایک غلام پل صراط سے گزر رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا وہ میرا غلام ایسے لڑکنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا میرا درود آیا, اس کا ہاتھ پکڑا اور پل صراط کے پار لے گیا. سبحان اللہ. پھر ارشاد فرمایا کہ جو 1000 مرتبہ جو خوش نصیب 1000 مرتبہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھے تو میں اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی زندگی میں جنت میں محل نہیں دیکھے. سبحان اللہ. اتنی برکت ہے, اتنی رحمت ہے. شیخ محقق علی الاطلاع حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو سرکار کا فرمان ہے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں 3 دن تک مسلسل اس کی نیکیاں لکھو, برائی ایک بھی نہ لکھو. اب بھی بندہ توجہ نہ کرے, سرکار پر درود نہ پڑھے, وہ تو بخیلی ہوا. پڑھو صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ, صلو علیہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی حدیث سماعت سرکار نے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, علی پیچھے پیچھے
چل رہا تھا، پہاڑوں کے دامن سے چل رہا تھا، اللہ کے نبی آگے جا رہے تھے، علی پیچھے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کوئی انسان وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل بیابان تھا، جنگل تھا، پہاڑ تھے، کوئی بشر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، صلو سوڑی آواز، پیاری پیاری آواز میں کوئی آپ پر درود پڑھ رہا ہے، آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، جن صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ السلام کی زلفیں اپنے گھر میں رکھی، کئی صحابیوں نے، صحابہ کرام نے گواہی دی کہ ہم نے سنا حضور کا کہ زلف مبارک کا بال بھی درود پڑھ رہا تھا۔ لطیف قسم کے بات۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میں نے آگے دیکھا، میں نے پیچھے دیکھا، کہیں مجھے درود پڑھنے والا نظر نہیں آیا۔ میں چاہتا تھا اس خوش نصیب کی میں بھی زیارت کروں، میں اس خوش نصیب کو دیکھوں جو میرے سونے محبوب کا نام لے رہا ہے، آپ پر درود و سلام کر رہا ہے، میں بھی اس کی زیارت کروں۔ میں نے بڑی کوشش کی، آواز تو سوڑی آتی تھی لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جب میں تھک گیا کوشش کر کے، میرے نبی نے رخ انور میری طرف پھیرا۔ حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہر غلام کی کیفیت ولایت ایمان کی طاقت کو میرا نبی جانتا ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے میرا نبی بھی جانتا ہے۔ فرمایا نہیں تو پریشان ہے، تجھے وہ درود شریف پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا؟ جی حضور میں بڑا حیران ہوں، اس سے پتہ ہی کوئی نہیں، اور میرے آقا تو درودی آواز پہ آتی ہے، میں بڑا حیران ہوں، پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ فرمایا نہیں وہ دیکھو پہاڑ کی چوٹی پر، عاشق ذرا بولے عاشق، وہ پہاڑ کی چوٹی پر وہ چھوٹا سا پتھر پڑا ہے، آج اس نے جب ہماری زیارت کی وہ خوش ہو گیا اور اس نے کہا میرے مالک مجھے قوت گویائی دے، مجھے میرے نبی کی زیارت ہو گئی ہے، میں اپنا درود اپنے نبی کو سنانا چاہتا ہوں۔ آج اس کو اللہ پاک نے قوت گویائی عطا فرمائی، اس نے سارے پہاڑوں کو گواہ بنا کے پڑھ رہا ہے، صلو علیہ مکے میں ایک پتھر ہے، مکے میں ایک پتھر ہے، میرے اعلان نبوت میری بعثت سے پہلے مجھے جانتا بھی ہے، مجھ پہ درود بھی پڑھتا اس پتھر سے انسان سے تو وہ پتھر پہاڑ کا پتھر اچھا جو نبی نبی کر رہا ہے، وہ جو نبی کے ذکر میں مچل رہا ہے۔ اور سرکار سے صحابہ کرام نے پوچھا حضور کون سا پتھر ہے جو مکے میں ہم نے مکے میں رہ رہے تھے، وہ کون سا پتھر ہے جو آپ کی بعثت سے پہلے آپ کو جانتا بھی ہے اور آپ پر درود بھی پڑھتا ہے؟ سرکار فرمایا وہ ایسا پتھر ہے لوگ اس کو ہاتھ لگائیں تو ان کے گناہ کھینچ لیتا ہے، وہ ایسا پتھر ہے جو اس کو لمس کرے گا قیامت کے دن ان کی شفاعت بھی کرے گا، وہ ایک ایسا چھوٹا سا پتھر ہے جو دور سے اس کو سلام کرے قیامت کے دن
जन्नत से आया है, वो अजमत मुस्तफा को जानता है। वो मेरे प्यारे भाइयों, शजर भी दरूद पढ़ते हैं, हजर भी दरूद पढ़ते हैं, पत्थर भी दरूद पढ़ते हैं, जन्नत के पत्ते भी दरूद पढ़ते हैं, जन्नत के दरख्तों की टहनियां भी दरूद पढ़ती है, जन्नत के दरख्त भी दरूद पढ़ते हैं, जन्नत के दरवाजे भी दरूद पढ़ते हैं। कुल कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी पर दरूद पढ़ता है। तो अल्लाह ने फरमाया खुश नसीबो, तुम भी अपने नबी पर दरूद पढ़ा करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो 1000 मरतबा मेरी ज़ात में रोज़ाना दरूद शरीफ पढ़े, फरमाया किया मरने से पहले पहले अपना जन्नत वाला घर मरने से पहले अल्लाह पाक उसको दिखा देंगे। सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि सल्लू। चलो ईमान में मजबूत दिया है, तजर्बे के बाद क्या मिला? एक अल्लाह के वली गुजरे और उनका नाम था मोहम्मद बिन साद, सच्चे आशिक। अली बनता ही वही है जो मुनक्कर हुजूर के नाम की कुर्बान करे, उसको वली क्या तौफीक नहीं हुई, सबब नहीं बना हरमैन में जाने का, मौका नहीं मिल सका, गुर्बत इतनी थी, लेकिन दिल तो बचल रहा था। चलो दिल इस पिंजरे में कि दिल तो है, अगर ये दिल मदीना बन जाए, हुजूर के फैज़ का गर्जीना बन जाए, मेरे आका करीब है। नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिन की जान उससे दूर है, मोहम्मद उससे भी ज्यादा करीब है। इसलिए कहते हैं अपने मन में डूबकर पाया सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाया सुरागे जिंदगी। मेरा नहीं बनता तो ना बन, मगर अपना तो बन। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जरा गर्दन मोहम्मद बिन साद हुजूर के गुलाम है, दरूद पढ़ते रहे, पढ़ाते गए, दरूद तुम बढ़ाते जाओ, देखो फर्ज इश्क मोहब्बत बढ़ता जाएगा, उल्फत बढ़ती जाएगी, तड़प बढ़ती जाएगी, जब तड़प पड़ेगी तो फिर मिराज हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन साद रोजाना अपने कमरे में बैठकर मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रुख करके रोजाना हुजूर पर दरूद पढ़ते हैं। आखिर में ये कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का भी उम्मी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, कोई सबब नहीं बन रहा हो, मेरे आका आपके मदीने में आने का मेरा दिल बड़ा तड़प रहा है, मैं आप पर दरूद पढ़ता हूँ, कभी निकाह हो जाए, कभी तीज हो जाए तो हमारी ईद हो जाए, कभी निकाह हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। रोजाना पढ़ते पढ़ते एक रात आई, रहमत की बरसात और मेरे नबी, तेरे नबी, कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मोहम्मद बिन साद अल्लाह के वली के ख्वाब में आए और फिर करीब आके फरमाया उज़्नु मिन्नी या गुलाम, मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। मैं शर्माते हुजूर के करीब हो गया, मेरे आका मुझे प्यार फरमाने लगे, मेरे से मोहब्बत का इजहार करने लगे और फरमाने लगे ए मोहम्मद बिन साद, तू अपने घर में बैठ के दरूद पढ़ता है, मैं मोहम्मद अपने हुजरे में बैठ के दरूद सुनता हूँ। तुमने ज्यादा याद किया, आज हम तेरे पास आ गए हैं और
لب آگے کرو میں محمد ان لبوں کو چوم لے آیا ہوں محمد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس قلائد موجود ہے کتاب موجود ہے کئی کتابوں کے حوالے موجود ہیں حضرت محمد بن سعد فرماتے ہیں میرے آقا کی زیارت ہوئی اور میں نے جناب والا حضور نے میرے آقا نے میرے لب چومے تو فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم پورے 3 دن میرے کمرے سے خوشبو نہیں گئی پورے 3 دن میرے لبوں سے خوشبو نہیں گئی خوشبو آتی رہی میں جب باہر جاتا لوگ کہتے یار کیڑی خوشبو لائی ایتے بکری خوشبو ہے جیڑا سنگدا ہے او عاشق بڑا بھجدا ہے او کیڑی خوشبو لائی نے آکھیا جناب والا میں اپنے نبی دے درود پڑھیا ہے خوشبو والا محبوب آیا ہے رب چپ گیا ہے اللہ میرے نال پڑھنا چھوری نیکی نال بھرنا کہ تو جائے تو تیرے پہ اللہ تے نبی راضی ہوئے صلو علیہ وآلہ صلو علم الغلام کمالہ کشفت تجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ اور پڑھ صلو لیکن ایک درود ہے یہ جملے کسی اور کے نہیں ہے یہ جملے میرے اپنے مصطفیٰ کے ہیں جی شیخ سادی نے جب 3 شعر لکھے تھے یعنی والا کل غلام کمالہ کشفت جاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ اگر سمجھ نہیں آتا جی سادی پھر جب انہیں پریشانی آنی ہے ادھر ادھر نہیں کھڑا مدینے والے پاس مدینے والے آقا کی طرف روزے کی طرف روک کر لینا ہے اور پھر کہتا ہے اگر آپ بسرا نہیں کرنا ٹھیک کرو میں بڑی کوشش کی ہے کلام پڑھتا نہیں مانا کلام پڑھتا تو مانا ٹھیک نہیں ہوتا میں ٹھیک کرا 2 مہینے گزر گئے 2 مہینے کے بعد نا رویا جوان کے مدینے والے مسجد کی تھا حضور میری مدد فرماؤ رات کو سرکار کی زیارت حضور کی زیارت دور نہیں ہے کہ تیرا دل ٹھیک ہو گئے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جی میرے سینے کو میرے چہرے کو میرے گھر کو معطل کر دیا پھر فرمایا سادیا جیڑا کسی دی تعریف کرتا ہے اور جو خوش ہوتا ہے تو انہوں انعام دی اکرام دیتا ہے اسی سانو یاد کیتا ہے اور اسی بھی تانوں کو برکت دے رہے ہیں تانوں شیر نہیں آتا آپ پھر اسی سکھا دیتے ہیں فرمایا سادی ذرا پڑھنا شاگرد پڑھے استاد اور بڑا مزہ آتا ہے غلام پڑھے نبی نو بڑا مزہ آتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ رکیا جب شاگرد سبق لاتے تو استاد دستا ہے فرما پڑھتا کیوں نہیں اور صلو نہیں یار میں ہاتھ میں کروں تو کیسے کرنا میں اگر دیوانے پڑھو گے سرکار فرمایا جب تم ذکر کرو تو دیوانے ہو جاؤ یہ ذکر بھی تو میرے مصطفیٰ کا ہے وہ دیوانے پڑھ کے صلو علیہ وآلہ صلو جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں
ہے جی چھوٹی سی بات پہ بادشاہ ناراض ہو گیا ہے جی وزارت کو مارا پھٹارا کہا اس سے اس بادشاہ کی نوکری نہ کرے جہاں سے پیار ہی ملتا ہے جہاں سے جھولی بھرتی جاتی ہے ٹھوکر نہیں ملتی پیار ملتا ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آئے وہ ایک لمبی کہانی ہے انہوں نے پھر رگڑا لگایا کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی بابو چھٹے لال نگاہ دے پاک کرے گا نہ سبی ساپڑ کھتے میلیاں نے کر دیتا چٹا لال نگاہ دے رکھے ساڑھا نبی تے پھر ساڑھا نبی سبحان اللہ شیخ شبلی نگاہ فرمائی وہ نگاہ فرمائی وزارت کی بھوک ختم جہاں کی بھوک ختم میں کی بھوک ختم تکبر کی بھوک ختم نہیں یہ باتیں یہاں سے نہیں نکلتی ایسے نہیں نکلتی عشق والے لوگ بہت نکل دیا ہے کہ تم وزارت کو رکھا ہے فقیر کو روایا ہے فقیر اور نگاہ پر فرمائیے ساری چیزیں کٹ کے حضور کا سچا بولا پڑا دیا دیوانہ وار پھرتا ہے لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں یا وزیر یا دیوانہ ہے جی جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں تخت سکندر ہیج ہے ان کے سامنے بستر لگا ہوا ہے جن کا آقا تیری گلی میں بات کو ختم کرے تو میرے پیارے بھائی شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ایک محدث کی درگاہ میں جا پہنچے وہ شیخ محدث عظیم حدیثوں کا حافظ تھا شیخ ابو بکر ان کا نام تھا شیخ ابو بکر مجاہد ان کی مجلس میں جا پہنچے حدیث کا کام حدیث پڑھی جا رہی تھی مجلس پاکیزہ لگی ہوئی تھی عاشق بیٹھے ہوئے حدیث سن رہے تھے اور محدث حدیث بیان کر رہے ہیں یہ جوان میرے نبی کا یہ دیوانہ فرمانا سب کو چھوڑنے والا حضور سے محبت کرنے والا اس مجلس میں آ گیا جیسے ہی اندر آیا اس محدث نے حدیث کو موقوف کیا کھڑا ہو گیا اور پھر آگے شیخ شبلی کو دیا اس کی پیشانی سے بوسہ دیا اور سینے سے لگایا اور چوما اور قریب بجایا وہ حدیث سن رہے تھے ہزاروں کا مجمع موجود ہے طلبہ بھی موجود ہے وہاں دنیا والے لوگ موجود ہیں حیران ہو گئے اتنا بڑا محدث ہو کے ایک دیوانے کی پیشانی چوم رہا ہے سینے سے لگا رہا ہے اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے یہ تو دیوانہ ہے یہ تو مجنون ہے یہ تو بندہ سمجھ نہیں آتی اس کی طبیعت کی کیسا ہے جناب والا حدیث در سے حدیث ختم ہوا تو سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے قریب آ گئے کہنے لگے آپ نے ایک دیوانے کو اتنا پروٹوکول دیا لوگ پھر اس کی عزت کرنے لگیں گے ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ نے ان کی عزت کی کھانا کھلایا عزت سے گھر پہنچوایا لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے فرمایا یہی جواب میں دینے والا تھا تم نے مجھ سے سوال کر لیا سنو جو کچھ میں نے کیا میں نے خود نہیں کیا پچھلی رات میں مجلس مصطفیٰ میں تھا مجلس لگی ہوئی تھی اچانک شکری آ گیا تو پھر میرے نبی کھڑے ہو گئے شکری کا بوسہ لیا پیشانی کا اپنے ساتھ بٹھایا اور مجھے فرمایا ابو بکر کل یہ میرا غلام تمہاری مجلس میں آئے گا جس طرح میں ان کی عزت کر رہا ہوں تم بھی اس طرح ان کی عزت کرنا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مجھے فرمایا اے ابو بکر مجاہد شبنی کو دوسری نگاہ سے نہ دیکھنا یہ شبنی مجھے پیارا ہے یہ 2 وظیفے پڑھتا ہے روزانہ اس کے یہ 2 وظیفے میرے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں میں محمد بھی خوش ہوتا ہوں میرا اللہ بھی خوش ہوتا ہے وہ کون سے 2 وظیفے ہیں کون سے 2 وظیفے ہیں ایک قرآن کا وظیفہ ہے میں سنا رہا ہوں فرمایا اس کی 2 عادتیں ہیں یہ کام کرتا ہے ایک تو یہ کام کرتا ہے لقد جاء یہ آیت پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ماشاءاللہ 2 آیتیں پڑھنے کے بعد ایک دوسرا وظیفہ پڑھتا ہے اور یہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد کیا پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد یہ 20 سال ہو گئے میں اس کو جانتا ہوں 20 سال سے یہ وظیفہ کر رہا ہے یہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو گیا محمد کے دربار میں قبول ہو گیا اللہ پاک نے اس کو میں محمد کی زیارت بھی کروائی نور ولایت بھی نصیب کیا یہ ادھر قرآن بھی پڑھتا ہے ادھر نبی پہ درود پڑھتا ہے اس لیے دنیا والوں کا بھی محبوب ہو گیا آخرت والوں کا بھی محبوب ہو گیا ابو بکر تو اس سے پیار کیا کر کیونکہ تیرا نبی اس سے پیار کرتا ہے بول صلو علیہ صلو بڑے محدث ہیں فرماتے ہیں مجھے مدینے کا سفر نصیب ہوا حرم کعبہ سے وقت فارغ ہو کے ادھر آیا تو جب میں مدینے آیا تو میرا ساتھ راہ ختم ہو گیا وہ میرے پیسے جو تھے خرچہ وہ ختم ہو گیا 3 دن ہو گئے میں نے کسی سے معافی پوچھا میں بھوکا رہوں گا یار کسی کو معافی یہ ایک عزت نفس ہے لیکن جب بھوک نے ستایا حوالے کی کتاب میرے پاس موجود جب بھوک نے ستایا ابو حفص حداد فرماتے ہیں میں حضور کے جاریوں کے سامنے آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے اپنا مہمان نہیں بنایا مجھے بھوک ستا رہی ہے اور مجھے زیادہ راہ بھی چاہیے آج میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں لنگر آپ کے پاس کھانا چاہتا ہوں درود بھی پڑھ رہا تھا یہ عرضی بھی پیش کر رہا تھا ابو حفص حداد فرماتے ہیں ایسی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا وہی مجھے اونگ آ گئی جب جیسے مجھے اونگ آئی دیکھا سامنے مصطفیٰ کا چہرہ موجود تھا پیچھے علی پانی پیچھے میرے آقا نے فرمایا علی ذرا روٹی دے آنا روٹی دے آنا اتنا دیتے ہیں کہ بھر دیتے ہیں جھولیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1 روٹی عطا فرمائی فرمایا یار پہلے کیوں نہیں آکھیا پہلے یاد ہے پہلے تیری ایسا تیری مہربانی کر دے جا میرے غلاما درود پڑھی آئی انعام لینا 1 روٹی کھا لے تیری پیاس سے بھوک ختم ہو جائے گی ابو حفص حداد فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم جب حضور نے مجھے کھانا عطا فرمایا میں نے انتظار کیا فرمایا ہمارے سامنے کھاؤ میں روٹی کھانے لگا جب میں آدھی روٹی کھا چکا میری آنکھ کھل گئی جب میری آنکھ کھل گئی میں کیا دیکھتا ہوں پیٹ بھی بھرا ہوا ہے آدھی روٹی میری جھولی میں موجود ہے اور میرے نام پر صلو علیہ
جمیع خصالی مقدر نہ بولے صلو کم سے کم یہ 2 تسبیحات درود یا روز پڑھنا 500 پڑھنا روز پڑھو اور میرا حالات خراب ہے میرا گھر میں برکت کوئی نہیں جھگڑا ہے درود آپ چھوڑی کریں کہ میں نے کئی دیکھے جب درود کے حامل بنے ہر چیز اوپر وقت جا گیا تو ہم نے ایک مجلس کو جمعے کی بات رکھی ہوئے محفل ذکر درود اور ایک مجلس ہم نے مغرب کی بات رکھی آپ کی شہولت کے لیے تو یہاں نہ پہنچ سکے وہاں جائے آغوش درود کی مجلس ہر جمعے کو مغرب کے بعد 15 سے 20 منٹ کی ہوتی ہے آ جائے مل کے حضور کو مناتے ہیں آ جائے اللہ کی نعمتیں پاتے ہیں کثرت سے درود پڑھو کسی سے درود پڑھو جو دل کرے وہی درود پڑھو درود تو درود ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب